ओए कमीने इंसान, आज के बाद अगर मैंने देखा कि तुम बीच सड़क के किनारे मेरी बहन या किसी और लड़की की तरफ देख भी रहे हो तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। वो सड़क के दरमियान में खड़ी जोर जोर से लड़के को टांगे मार रही थी। हुमैरा उसकी बड़ी बहन थी। वो कहने लगी, चलो जोया, घर में से किसी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। जोया कहने लगी, नहीं बच्चों, अगर मैं इसे सबक ना सिखाती तो इसने जैसे आज आपको छेड़ा है, ये हमेशा इसी तरह हर लड़की को छेड़ता। वो जिस लड़के को मार रही थी वो हाथ जोड़कर उसके आगे माफी मांग रहा था, लेकिन उसका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। हुमैरा जोया को जोर जोर से पकड़ती गाड़ी में ले गई और कहने लगी, जोया तुम गाड़ी ड्राइव मत करना, मैं खुद ही कर लूंगी, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। जोया हुमैरा के साथ फ्रंट वाली सीट पर बैठ गई। हुमैरा गाड़ी चला रही थी। हुमैरा कहने लगी, जोया क्या हो गया है तुम्हें? उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा ही तो था, तुमने तो बेचारी की हालत बुरी कर दी। जोया कहने की, बच्चों उसने देखा भी क्यों आपकी तरफ? क्या हम इतनी गिरी पड़ी हैं कि हर कोई आता जाता घूरेगा? आज तो उसे ऐसा सबक सिखा है कि आइंदा किसी भी ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। कैसे आवारा कुंडों की तरह बीच सड़क के किनारे खड़ा लड़कियां ताड़ रहा था। उमैरा ने हल्की सी मुस्कुराहट ली उसे देखा और नफी में सर हिलाकर गाड़ी ड्राइव करने लगी। वो दोनों घर पहुंच चुकी थी। वो शाहों का खानदान था, एक बड़ी सारी खूबसूरत और दिलकश इमारत थी जिसके नक्शो निगार नफासत की अक्कासी करते थे। बड़ा सारा लॉन और दिलकश लाउंज इस हवेली में नुमाया नजर आता था। हवेली में बड़े बड़े कमरे जिसके अंदर दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स लगाई गई थी। जोया ने हाई टेल पोनी कर रखी थी और शॉर्ट कमीज और नीचे जीन्स पहन रखी थी। वो हवेली की लाडली और छोटी बेटी थी। इस घर में हर कोई मिलजुल कर रहता था। दादा साईं ने अपनी औलाद का दुख तो देख लिया था, लेकिन अपने पोते पोतियों को दुनिया की हर आसाइश मुहैया की थी। दादा साईं के 2 बेटे थे जो फौत हो चुके थे। अब उनके पास 2 बहुएं और उनकी औलाद ही रहती थी जिन्हें वो जान से बढ़कर चाहते थे। रुकैया बेगम इस घर की बड़ी बहू थी जिनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक बड़ी बेटी की उन्होंने बहुत देर पहले शादी कर दी थी, जो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो गई थी। अब उनके 2 बेटे थे, रुमान शाह और हैदर शाह। रुमान शाह हैदर शाह से बड़ा था और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हैदर शाह हमेशा आज़ाद माहौल में पला बड़ा था, लेकिन रुमान शाह दीन में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। वो हाफिज़ कुरान था और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी भी सजी हुई थी। और नजमा उनके घर की छोटी बहू थी जिसकी सिर्फ 2 बेटियां थीं, हुमैरा और जोया। हुमैरा बहुत ही खामोश तबीयत और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन जोया बाहर के माहौल को अपनाने वाली, आज़ाद माहौल में रहने वाली और आज़ाद ख्याल लड़की थी। पर यह नहीं था कि वो अपने घर वालों से लाइल्म रहती थी, बल्कि उसे अपना ख़ानदान अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ था। वो अपनी बहन, अपनी माँ और दादा साईं के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। कोई उन्हें कुछ भी कहता तो उसकी जान पर बन जाती थी। जोया और हुमैरा जब हवेली के मरकजी दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो लाउंज में दादा साईं सोफे पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी ऐनक को थोड़ा सा नीचे करके अपनी पोतियों को देखा और खुशी से कहने लगे, आ गई मेरी शहजादियाँ। बच्चों, इतनी देर कर दी तुम लोगों ने। जोया को तो सड़क वाले मामले से गुस्से से पारा हाई हुआ पड़ा था। हुमैरा ने जोया की तरफ देखा कि जैसे कह रही हो कि तुम दादा साईं को कुछ नहीं बताना, लेकिन जोया चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो भागती हुई दादा साईं के गले लगी और बच्चों की तरह उनसे लपक गई। दादा साईं कहने लगे, क्या हुआ मेरे बच्चे को? लगता है आज फिर किसी की शामत आ गई होगी। हुमैरा और दादा साईं मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देख रहे थे। जोया सीधी होकर बैठ गई और कहने लगी, क्या दादा साईं, आप मुझे हमेशा छेड़ते रहते हैं। आपको तो फख्र होना चाहिए कि मैं आपकी बहुत ही बहादुर बेटी हूँ। बस एक लड़का सड़क के किनारे खड़ा सिगरेट के कश पे कश लगा रहा था और हमें गंदी गंदी निगाहों से देख रहा था। दादा साईं, अगर वो मुझे कुछ कहता तो खैर थी, लेकिन वो मेरी बच्चों को देखकर शैतानगी से हंस रहा था। दादा साईं ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटा, मुझे तुझ पर फख्र है, लेकिन कभी कभी समझदारी और खामोशी बहादुरी से ज़्यादा बेहतर होती है। बेटा, हर मसले को गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी और हिकमत से हल करना सीखो। जोया आंखें फैलाए हुए कहने लगी, दादा साईं, क्या आप भी बच्चों की तरह मुझे लेक्चर देने बैठ गए हैं?
بچوں بھی مجھے ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ صبر کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ دادا سائیں جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا، اسے تو پھر سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے نا۔ دادا سائیں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، کبھی کبھی برائی کے خلاف آواز اٹھانا بالکل درست ہوتا ہے، لیکن دشمن کو اپنی خاموشی سے شرمندہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حمیرہ نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، زویا، دادا سائیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، زندگی میں صبر شکر بہت ضروری ہے۔ زویا بچوں کی طرح منہ پھلاتی ہوئی کہنے لگی، ٹھیک ہے، آئندہ خیال کروں گی میں۔ وہ انگلی کے اشارے سے کہنے لگی، لیکن ہاں، اگر دوبارہ کسی نے ایسی حرکت کی تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ دادا سائیں کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگے، جیتی رہ میری شیرنی، تم جیسی بہادر لڑکیوں کی وجہ سے ہی دنیا بہتر بن سکتی ہے۔ وہ دادا سائیں کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، دادا سائیں، بس آپ میرے ساتھ رہیے گا ہمیشہ۔ دادا سائیں جذباتی ہو کر کہنے لگے، بس بیٹا، جب تک سانس ہے تب تک میں تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوں اور ہر موقع پر تم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری کی گئی تربیت کا تم نے بعد میں ثبوت دینا ہے۔ زندگی صبر اور تحمل کے ساتھ گزارنی ہے۔ حمیرہ اور زویا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ حمیرہ کہنے لگی، ایسی باتیں مت کیا کریں، اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ وہ زویا کی طرف متوجہ ہوتی کہنے لگی، چلو زویا، اب اماں کی کلاس سن لی، انہوں نے بھی اپنی چھڑی گرم کر کے ہی رکھی ہوگی۔ تینوں قہقہہ لگا کر ہنس رہے تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر ان کی تائی کچن سے نکلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، حمیرہ، تمہاری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میرے ساتھ آ کر کام میں ہاتھ بٹا دو، کچن کا کام سارا بکھرا پڑا ہے۔ وہ اب زویا کی طرف متوجہ ہوتی کہنے لگی، اور تم لڑکی گھر کے کاموں میں بھی کوئی دلچسپی لے لیا کرو، سارا دن تم سے باہر کے چکر لگلوا لو، گھر کی ساری صفائیاں ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں، ملازموں کے ساتھ لگ کر گھر کا کام کرواؤ، کل حیدر جرمنی سے واپس آ رہا ہے۔ زویا اپنے ابرو اونچے کرتی کہنے لگی، تائی جان، میں کام کروں گی؟ امپاسبل، گھر میں اتنے سارے ملازم ہیں، آپ کو ہر بار کی طرح میں ہی کیوں دکھتی ہوں؟ دادا سائیں اور حمیرہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کی تائی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی کہنے لگی، او ہائے، اس لڑکی کی زبان دیکھیے ابا جی، آپ نے اس سے اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے، اسے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی۔ حمیرہ نے آنکھ کے اشارے سے زویا کو چپ ہونے کا کہا۔ اس کی تائی اسے جھاڑ کر غصے سے جا چکی تھی۔ حمیرہ بھی زویا کو گھورتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ دادا سائیں زویا کو کہنے لگے، بیٹا، بری بات ہے، عزت کیا کرو ان کی، اگر کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو بیٹا کچھ نہیں ہوتا، جانتی تو ہو وہ کڑوی زبان کی ضرور، لیکن دل کی اچھی ہیں۔ زویا ہنستی ہوئی کہنے لگی، دادا سائیں، وہ کڑوی زبان کی کیوں ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ بچپن میں کڑوے کریلے زیادہ کھاتی رہی ہیں۔ دادا سائیں نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہنے لگے، تم نہیں سدھرنے والی۔ زویا اپنی پونی ہلاتی اپنی ماں کے پاس اوپر چلی گئی تھی۔ رقیہ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، آج اس کا فیورٹ بیٹا آ رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی نجمہ کے ساتھ طرح طرح کے کھانے بنا رہی تھی۔ پوری حویلی میں کھانے کی خوشبوئیں دوڑ رہی تھیں۔ رومان شاہ سیڑھیوں سے اترتا کاندھے پر بیگ لٹکائے کہیں جا رہا تھا۔ ماں کی آواز پر وہ پیچھے مڑا، کہاں جا رہے ہو رومان؟ آج تو حیدر آ رہا ہے، اسے ایئرپورٹ لینے کے لیے جانا ہے تم نے۔ رومان کہنے لگا، نہیں اماں، آج ہماری مدرسے کی پوری کلاس نے تبلیغ کے لیے جانا ہے، میں 15 دنوں کے لیے ترکی جا رہا ہوں۔ وہ آنکھوں کو پھیلا کر کہنے لگی، رومان، کب نکلو گے تم اس قیدی دنیا سے؟ تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں؟ ایک ہی جگہ قید ہو کر رہ گئے ہو تمہارے باپ نے تمہیں مدرسے میں ڈالا تھا تاکہ تم حافظ قرآن بن جاؤ، اب تم حافظ قرآن بھی بن گئے ہو، اب تو نکل آؤ اس ماحول سے، کوئی بزنس میں انٹرسٹ لو۔ حیدر کو دیکھا ہے، تم سے چھوٹا ہے، اس نے ایک فارم ہاؤس بنوا لیا، ٹرسٹ کا مالک ہے اور کئی پلاٹ اس نے خرید لیے۔ میں جانتی ہوں کہ ہمیں پیسوں کی کمی نہیں، لیکن مجھے تمہارے ارادوں سے لگتا نہیں کہ تم ایک کامیاب انسان بن سکو گے۔ رومان کو اپنی ماں کی باتوں سے دلی دکھ ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے کہنے لگا، ماں، کیا دنیا کی کامیابی دین کی کامیابیوں سے بڑھ کر ہوتی ہے؟ کیا میں آپ کے لیے کامیاب انسان نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر میں صرف حیدر ہی ایک کامیاب انسان ہے، کیونکہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، کئی زمینوں کا مالک ہے،
اور آج کل کے ماحول کے ساتھ چلنے والا لڑکا ہے، لیکن مجھے میرے باپ کی باتیں ابھی تک یاد ہیں۔ ان کا خواب تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں، دین کی روشنی پھیلاؤں۔ اماں، جس دن آپ کو میں کامیاب انسان لگوں نا، تب آپ بس تھوڑا سا خوش ہو لیجئے گا اور مجھے مبارکباد دیجیے گا، تاکہ مجھے بھی فخر ہو کہ میں اپنی ماں کے لیے کامیاب انسان بن گیا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا بے بسی سے پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کی ماں غصے سے کچن کے کاموں میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ نجمہ کہنے لگی، بھابھی، رومان کو اگر آپ نے دین کی طرف لگایا ہے تو اسے وہی کام کرنے دیجیے، اسے مت بزنس کے کاموں میں الجھائیے۔ رقیہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں دین کی پڑھائی اہم ہے، لیکن یہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے، کوئی بزنس شروع کرے، کوئی پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے۔ اگر یہ ایسے ہی ایک جگہ میں قید رہا تو یہ اپنا مستقبل برباد کر لے گا۔ کل کو آنے والی لڑکی کو یہ کہاں سے لا کر کھلائے گا؟ نجمہ جانتی تھی کہ رقیہ پیسے والے بندوں کو ہی پسند کرتی ہے، اسی لیے حیدر اپنی ماں کی امیدوں پر پورا اترتا تھا۔ وہ آج کل کے ماحول کا لڑکا تھا، وہ نہ صرف ٹرسٹ کا مالک تھا بلکہ اپنی خوبصورتی اور دلکشی میں بھی مشہور تھا۔ شام کو حویلی کے مرکزی دروازے سے حیدر شاہ اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں اس کی ماں سمیت حویلی کے سبھی لوگ کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی ماں نے بھاگ کر اسے گلے لگایا۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس کوئی آئیڈیل ہیرو لگ رہا تھا۔ گوری رنگت اور چہرے پر کلین شیو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ باری باری سب کو مل رہا تھا۔ زویا بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی، جبکہ حمیرہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ نیچے حیدر کو ملنے نہیں آئی تھی۔ حیدر نے ہاتھ سے زویا سے سلام لی۔ زویا کو دیکھ کر اس کی نظریں عجیب طرح ٹھٹکی تھی۔ نہ جانے آج وہ اسے انتہائی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی۔ جب وہ جرمنی گیا تھا تب زویا اسکول میں پڑھائی مکمل کر رہی تھی، تب وہ چھوٹی تھی، لیکن آج وہ جب سالوں بعد واپس لوٹا تو زویا کی خوبصورتی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ زویا بھی اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتی رہی تھی۔ وہ جس کا تصور کرتی تھی حیدر بالکل اسی ٹائپ کا لگ رہا تھا۔ شاہ فیملی میں کھانے کی ٹیبل سجی ہوئی تھی۔ حیدر کے لیے طرح طرح کے کھانے لگائے گئے تھے جو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ اس کا تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ کھانے کے دوران حیدر نے کہا، اماں، رومان بھائی کدھر ہیں؟ وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں۔ اس کی ماں آنکھیں پھیلاتی کہنے لگی، پتہ نہیں، گیا ہوگا کسی اسلامی تبلیغ میں، جو اس کا ہمیشہ سے کام تھا۔ حیدر نے قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، اماں، بھائی ابھی تک پرانے زمانے سے نہیں نکلے گا۔ چلو تبلیغ پر جانا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ابھی تک بزنس بھی جوائن نہیں کیا۔ دادا سائیں کہنے لگے، نہیں حیدر، بس اس کی پڑھائی کچھ زیادہ ہے، اسی لیے اسے وقت نہیں ملتا۔ انشاءاللہ وہ ایک دن کامیاب انسان بنے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حمیرہ بھی کھانے کی ٹیبل پر آ گئی۔ اس نے بھی سب سے سلام لی۔ حیدر نے ایک نظر حمیرہ کو دیکھا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ حمیرہ نے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ زویا بیٹھ کی پشت سے ٹیک لگائے اور دونوں بازو لپیٹے گہری سوچوں میں گم تھی۔ حمیرہ نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور کہنے لگی، زویا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ 12 بج چکے ہیں اور لائٹ بھی آف کر دو۔ زویا ابھی تک اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ حمیرہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر کہنے لگی، میڈم، کن سوچوں میں گم ہو؟ زویا نے ہچکچاہٹ سے حمیرہ کو دیکھا اور کہنے لگی، کچھ نہیں بچو، بس میں سونے ہی والی تھی۔ حمیرہ کہنے لگی، زویا کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہی تھی تم؟ زویا کہنے لگی، بچو، آپ نے حیدر کو دیکھا ہے؟ کتنا پرسنالٹیڈ بندہ ہے، بالکل کسی فلم کا ہیرو لگتا ہے۔ حمیرہ کہنے لگی، بیٹا، جو خواب تم دیکھ رہی ہو نا، اب خوابوں سے نکل آؤ، تائی جان کے ساتھ تمہاری پہلے ہی نہیں بنتی۔ زویا سٹ پٹائے ہوئے کہنے لگی، نہیں بچو، میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی، ابھی تو آپ کا وقت ہے، آپ سوچیے اپنے لیے کوئی ہینڈسم لڑکا۔ حمیرہ کہنے لگی، چلو چپ چاپ سو جاؤ، فضول باتیں مت کرو، لائٹ آف کر دو۔ وہ کروٹ لیتی سو گئی تھی، جبکہ حیدر کا چہرہ، اس کی پرسنالٹی اب تک زویا کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اگلی صبح رقیہ اور نجمہ دادا سائیں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دادا سائیں کہنے لگے، رقیہ دیکھو، میں نے تم دونوں کو یہاں پر اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ میں تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی باقی ہے کتنی نہیں،
اپنی اولاد کی خوشیاں مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ بھری جوانی میں میرے دونوں بیٹے مجھے اور تم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں چاہتا تھا کاش کوئی میری بیٹی ہوتی، لیکن تم دونوں کے ذریعے اللہ نے میری وہ بھی خواہش پوری کر دی۔ دیکھو رقیہ، اب تم رومان کی شادی کر دو۔ وہ کہنے لگی ابا جی میں کیسے کروں اس کی شادی؟ وہ اپنے پیروں پر تو کھڑا ہو لے پہلے، پھر اس کی شادی بھی کر دوں گی۔ میں کیا کروں آپ ہی بتائیں۔ میں نے اسے 1000 دفعہ کہا کہ کوئی بزنس میں انٹرسٹ لو، کوئی کام وغیرہ کرو، لیکن نہیں، اسے تو اپنی اسلامی جماعتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ دادا سائیں کہنے لگے رقیہ ہمارے پاس آخر کس چیز کی کمی ہے، اور باہر سے آنے والی لڑکی کوئی بھوکی تو نہیں رہے گی۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنا موجود ہے کہ میں تم لوگوں کو کھلا سکوں۔ رقیہ جواباً کہنے لگی نہیں ابا جی، میں رومان کے بھی شادی نہیں کروں گی۔ اسے بھی تو پتہ لگے کہ ایک ہی جگہ پر قید ہونے سے دنیا کی آسائشیں نہیں ملتی، اسے بھی ترسنے دیجیے۔ ہاں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پوتے پوتیوں کی خوشیاں دیکھ سکیں تو میں حیدر کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور حیدر کے لیے میں نے اپنی بہو بھی ڈھونڈ رکھی ہے۔ نجمہ حیرانگی سے دیکھ کر کہنے لگی بھابھی کون سی بہو؟ رقیہ کہنے لگی حمیرہ، میں حیدر کی شادی حمیرہ سے کروں گی۔ نجمہ ایک دم حیران رہ گئی، جبکہ دادا سائیں کہنے لگے رقیہ دیکھو جہاں تک میں جانتا ہوں حیدر باہر کے ماحول میں پلا بڑا ہے، وہ ماڈرن قسم کا لڑکا ہے، اور حمیرہ بیٹی بہت ہی سلیقے دار اور سلجھی ہوئی بچی ہے، آج تک اس نے اپنے سر سے دوپٹہ تک نہیں اتارا۔ میں حمیرہ کے لیے بہت اچھا ہمسفر ڈھونڈوں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ حیدر حمیرہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوگا۔ رقیہ کہنے لگی نہیں ابا جی، میں اس کو راضی کر لوں گی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی حمیرہ کو اپنی بہو تصور کیا تھا۔ حمیرہ جیسی بچیاں آج کل کے ماحول میں بہت کم ہوتی ہیں، ورنہ زیادہ تر تو زویا جیسی ہی پائی جاتی ہیں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نجمہ غصے سے آگ بگولا ہوئی اور کہنے لگی بھابھی جتنی حمیرہ میری بیٹی ہے اتنی ہی زویا بھی میری ہی بیٹی ہے، مجھے دونوں بہت عزیز ہیں، اسی لیے آج کے بعد ایسے الفاظ مت استعمال کریے گا۔ رقیہ آنکھوں کو سٹ پٹانے لگی۔ دادا سائیں کہنے لگے ٹھیک ہے، تم دونوں اپنے اپنے بچوں سے بات کر لینا، پھر جو فیصلہ ہوا مجھے بتا دینا۔ نجمہ کہنے لگی نہیں ابا جی، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے ہوتے ہوئے خود فیصلہ کریں، بلکہ ہم تو آپ کے فیصلے کے آگے ہی سر جھکائیں گے۔ میں ایک دفعہ حمیرہ سے بات کر لوں گی، لیکن ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے۔ دونوں وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ حمیرہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی دیکھو بیٹا، دادا سائیں اور تمہاری تائی چاہتے ہیں کہ حیدر کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ حمیرہ ایک دم حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی اماں آپ جانتی ہیں آپ لوگوں کا ہر فیصلہ میرے لیے قابل قبول ہوتا ہے، لیکن اماں میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے زویا کی آنکھوں میں حیدر کے لیے کچھ اور ہی اثرات دیکھے ہیں۔ اماں کہیں زویا کو برا ہی نہ لگ جائے، دیکھیے وہ میری چھوٹی بہن ہے اور مجھے اس کی خوشیاں اپنی خوشیوں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی نہیں بیٹا، تم جانتی ہو نا تمہاری تائی جان زویا کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ کبھی بھی زویا کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے دادا سائیں کے سامنے بھی صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اور تم میری بڑی بیٹی ہو، پہلے مجھے تمہاری شادی کرنی ہے، اور بیٹا آج کل زمانہ نہیں کہ باہر غیروں میں شادیاں کر دی جائیں۔ حیدر ہمارے گھر کا دیکھا بالا لڑکا ہے، بیٹا میں نے تیری شادی رومان سے کرنی تھی، لیکن تمہاری تائی جان چاہتی ہیں کہ رومان پہلے کمائے گا پھر شادی کرے گا، اور حیدر نے بھی کچھ مہینوں تک جرمنی واپس جانا ہے بزنس کے سلسلے میں، اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ حیدر کی شادی کر دی جائے، پھر وہ جرمنی چلا جائے۔ حمیرہ نے اس بات پر سر ہلایا اور کہنے لگی اماں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں پھر کہوں گی کہ اگر زویا کو اعتراض ہوا تو میں کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گی، بلکہ جب زویا کالج سے واپس آ جائے میں خود اس سے بات کروں گی۔ اس کی ماں اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ حمیرہ گہری سوچوں میں کھو گئی تھی۔ اس نے تو آج تک حیدر کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور حیدر بھی تو اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے دوپٹے میں لپٹی لڑکیاں نہیں پسند تھیں۔ حمیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے اپنے گھر والوں کی مرضی کے آگے سر جھکانا تھا۔ زویا بھی کالج سے واپس آ چکی تھی۔ وہ یونیفارم چینج کر کے اپنے کمرے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ زویا تو اپنی مرضی کی مالک تھی، آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کا جو دل کرتا تھا وہ اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ اس نے شروع ہی سے اپنے آپ کو کسی کی مرضیوں کے مطابق نہیں ڈالا تھا۔ وہ خوددار اور مضبوط لڑکی تھی جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتی اور بہادری کا سامنا کرتی تھی۔
حمیرہ اس کے کمرے میں آئی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زویا کہنے لگی کیا ہوا بچوں، آپ بہت چپ چاپ دکھائی دے رہی ہیں۔ حمیرہ کہنے لگی زویا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ صبح اماں نے مجھ سے بات کی ہے کہ وہ میری شادی حیدر سے کرنا چاہتی ہیں۔ زویا نے منہ تک جاتا نوالا روک کر واپس رکھ دیا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ دوسرے لمحے کہنے لگی بچوں آپ کو حیدر پسند ہے کیا؟ آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ حمیرہ کہنے لگی زویا مجھے میری پسند کی فکر نہیں ہے، میرے لیے تم لوگوں کی خوشی سب سے زیادہ اہم ہے۔ تم بتاؤ کیا میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں؟ زویا مسکراتی ہوئی کہنے لگی ہاں بچوں، میں نے حیدر کو اپنا آئیڈیل ضرور سمجھا، لیکن میں نے اسے کبھی بھی ایسی ویسی نظروں سے نہیں دیکھا۔ بچوں میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا اگر آپ حیدر جیسے انسان سے شادی کریں۔ آپ نے دیکھا ہے نا وہ کتنا آزاد خیال لڑکا ہے اور اپنی ہر خواہش خود پوری کرنا جانتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ اس نے کبھی بھی کچھ کرنے سے پہلے نہیں سوچا، وہ خود مختار لڑکا ہے۔ وہ میرا ہلکا سا مسکراتی ہوئی کہنے لگی ہاں زویا، اگر تم لوگ خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں اس رشتے سے۔ زویا گہری نگاہوں سے حمیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ حمیرہ بھی اب اس رشتے سے خوش تھی۔ وہ فرش پر نظریں جمائی کہنے لگی زویا واقعی حیدر ایک خود مختار لڑکا ہے، لیکن پتہ نہیں اسے میں پسند آؤں یا نہ آؤں۔ وہ یہ کہتی اٹھ کر چلی گئی جبکہ زویا حمیرہ کی نگاہوں میں دیکھ چکی تھی کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے۔ واٹ؟ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حمیرہ میں اس سے شادی کروں گا؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے دیکھیں اور حمیرہ، ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ رومان بھائی جیسی سو کالڈ باتیں کرنے والی لڑکی ہے۔ اس کا حلیہ، اس کی پرسنالٹی، اس کی باتیں ساری رومان بھائی جیسی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رومان بھائی مجھے بچپن ہی سے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی ماں کہنے کی بیٹا دھیرے بولو، اگر کسی نے سن لیا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ دیکھو دادا سائیں بھی اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔ حیدر اپنی ماں کے قریب بیٹھا اور کہنے لگا اماں اگر آپ کو اسی گھر میں میری شادی کرنی ہے تو زویا سے کر دینا۔ زویا کا نام سن کر اس کی ماں کی رگوں میں غصہ بھر گیا۔ وہ ہنکارا بھرتی کہنے لگی تم چاہتے ہو کہ اس بدتمیز لڑکی کو اپنی بہو بناؤ؟ اسے بات کرنے کی تمیز تک نہیں، وہ بڑوں کا لحاظ نہیں کرتی، وہ مجھے کھڑے کھڑے بے عزت کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں تو کبھی بھی اسے اپنی بہو نہ بناؤں۔ حیدر کہنے لگا اماں زویا ہو جائے گی نا ٹھیک، ابھی اس میں بچپنا ہے، وہ میرے ٹائپ کی لڑکی ہے، آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکی ہے۔ اسے یہ تو پتا ہے نا کہ اگر باہر کہیں پارٹی پر جانا ہے تو کیسی ڈریسنگ کرنی ہے، گھر کے فنکشن پہ کیسی ڈریسنگ کرنی ہے۔ اس سے زیادہ اچھا ڈریسنگ سینس کسی میں نے نہیں دیکھا۔ اور حمیرہ وہ تو ہر جگہ دوپٹہ اوڑھ کر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی حیدر ضد مت کرو، اگر تم نے زویا جیسی لڑکی کو میری بہو بنانے کا سوچا بھی تو تم میرے مری کا منہ دیکھو گے۔ وہ غصے سے کہتی ہنکارا بھرتی چلی گئی تھی، جبکہ حیدر بھی بیڈ پر مجسمہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی حمیرہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن دادا سائی نے سب کی موجودگی میں ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ حیدر چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ابھی تک زویا سے بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور زویا تو اپنی محبت کے لیے حیدر کا رشتہ سن کر بے انتہا خوش تھی۔ اس کی زندگی میں ہلچل مچنے والی تھی۔ حیدر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اور دونوں بازو سر کے نیچے رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ زویا کی محبت اس کے دل میں اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا کرے گا کہ گھر والے زویا سے شادی کرنے کے لیے مان جائیں۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا کیوں نہ میں زویا سے فیس ٹو فیس بات کروں، لیکن ایک دم اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور کہنے لگا نہیں، اگر میں نے اس سے بات کی تو وہ سارے گھر والوں کو بتا دے گی، اور دادا سائی یہ سن کر تو مجھے اس حویلی سے ہی نکال دیں گے۔ مجھے کوئی اور پلان بنانا ہوگا۔ ایک حسین صبح جس کا آغاز سورج کی کرنوں سے ہوا تھا، سڑکوں پر گاڑیوں کا شور اور لوگوں کے آنے جانے کی چہل پہل تھی۔ نجمہ نے زویا کے منہ سے کمبل اتارا اور کہنے لگی وہ دیکھو 2 بج رہے ہیں اور صاحبزادی ابھی تک سو رہی ہیں۔ پتہ بھی ہے شادی والا گھر ہے، 1000 کام ہوتے ہیں۔ تمہاری تائی نا بالکل ٹھیک ہی کہتی ہیں، تم ہو ہی کام چور۔ کب تم اپنے خوابوں کی دنیا سے نکلو گی؟ اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر نیچے آؤ، آج حمیرہ کے کپڑے لینے جانا ہے بازار۔ وہ منہ بسوڑتی کہنے لگی اماں ابھی 2 ہی تو بجے ہیں، اب بچوں کو لے کر چلے جائیں نا۔ اس کی ماں کہنے لگی تم اٹھتی ہو کہ میں اپنی چپل اٹھاؤں؟ زویا دھڑام سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہنستی ہوئی کہنے لگی اماں ایک تو آپ کا ہتھیار لے کر بیٹھ گئی، ہر جگہ اپنا ہتھیار لے کر مجھے بلیک میل کرنے آ جاتی ہیں۔ اچھا نیچے جائیے میں آتی ہوں۔
اس کی ماں غصے سے نیچے چلی گئی تھی۔ وہ انگڑائیاں لے رہی تھی، فریش ہو کر نیچے آ گئی تھی جہاں لاؤنج میں رقیہ، نجمہ اور حیدر بیٹھے ہوئے تھے۔ زویا کہنے لگی اماں میں ناشتہ کر لوں پھر بازار چلتے ہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی 1000 کام ہے مجھے گھر میں، بازار صرف تم جاؤ گی۔ زویا کہنے لگی اماں میں اکیلی کیسے جاؤں گی، بچوں نہیں جائیں گے کیا؟ اس کی ماں کے جواب دینے سے پہلے رقیہ بولی نہیں حمیرہ نہیں جائے گی۔ جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تب لڑکیاں باہر نہیں جاتی، ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا یا پھر اکیلے ہی چلی جاؤ، ویسے بھی تمہیں باہر کا زیادہ پتہ ہے۔ وہ ہر بار کی طرح طنز مارنے سے باز نہیں آئی تھی۔ حیدر نے موقع کا فائدہ اٹھا کر کہنے لگا زویا تم میرے ساتھ چلی جانا۔ زویا اپنے ابرو اچکاتے کرتی کہنے لگی کیوں؟ آپ کی بھی تو شادی کی تاریخ طے ہوئی ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا باہر جانے سے، صرف بچوں کو ہی منع کیا ہے کیا؟ رہنے دیجیے، آپ بھی گھر ہی بیٹھیے، کہیں آپ کا بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ وہ ہنستی ہوئی کہہ رہی تھی جبکہ اس کی تائی کہنے لگی تمہارے منہ میں خاک پڑے لڑکی، میرے بیٹے کا کیوں ایکسیڈنٹ ہو؟ زویا کی ماں کہنے لگی زویا سوچ سمجھ کر بولا کرو، ہر وقت کچھ بھی بولتی رہتی ہو۔ تم حیدر کے ساتھ ہی چلی جانا ورنہ دادا سائیں ہمیں ڈانٹیں گے کہ تمہیں اکیلے کیوں بھیج دیا۔ وہ اپنی ماں کے حکم میں اس بات میں سر ہلاتی ناشتہ کرنے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حیدر اور زویا گاڑی میں بیٹھ کر شاپنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ہر بار کی طرح زویا نے شارٹ قمیض اور نیچے جینز پہن رکھی تھی اور ہائی ٹیل پونی کر رکھی تھی۔ حیدر پورے راستے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے شاپنگ کرتے ہوئے راستے میں زویا میں سے کوئی بات نہیں کی تھی، شاید اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی چال تھی۔ مال کے اندر داخل ہوتے زویا کہنے لگی حیدر مجھے جولری والے کے پاس جانا ہے، ادھر چلتے ہیں، مجھے بچوں کے لیے کچھ زیورات خریدنے ہیں، اماں نے لسٹ بنا کر بھیجی تھی۔ حیدر اس بات میں سر ہلاتا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ زویا حمیرہ کے لیے سونے کے زیورات خرید رہی تھی جبکہ حیدر جیولر کو کہنے لگا مجھے ایک ڈائمنڈ رنگ دکھا دیجیے۔ انہوں نے ڈھیر ساری ڈائمنڈ رنگز حیدر کے آگے رکھی جس میں سے حیدر نے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس ڈائمنڈ رنگ خریدی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ زویا مسکراتی ہوئی کہنے لگی تو آپ نے منہ دکھائی میں بچوں کو ڈائمنڈ رنگ دینی ہے؟ حیدر کہنے لگا ہاں شاید۔ زویا حیرانگی سے کہنے لگی شاید؟ کیوں، یقین نہیں ہے آپ کو؟ حیدر کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں، ویسے بتاؤ رنگ خوبصورت ہے نا؟ زویا کہنے لگی جی ویسے آپ کی چوائس ہے بہت اچھی، یقین کریے مجھے یہ رنگ بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے۔ میرے پاس تو پیسے نہیں بچے ورنہ میں نے بھی بالکل ایسی ہی رنگ خریدنی تھی۔ زویا ایسی ہی تھی، وہ کبھی بھی بات کرنے سے پہلے کچھ سوچتی نہیں تھی۔ حیدر کہنے لگا تو تم یہ رنگ رکھ لو، میں اس کے لیے اور خرید لوں گا۔ زویا کہنے لگی نہ کیوں، مجھے اماں سے مروانا ہے، میں خود ہی خرید لوں گی ایسی رنگ۔ وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے، رات گہری ہو چکی تھی۔ حیدر نے بھی اپنی ماں کو شاپنگ دکھا دی تھی اور زویا بھی حمیرہ اور اپنی ماں کو شاپنگ دکھا چکی تھی۔ اگلے ہی دن مہندی کا فنکشن تھا جو دھوم دھام سے ہو رہا تھا۔ ان کا خوبصورت اور بڑا گھر لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ حسین اور کشادہ لان میں مہندی کے ارینجمنٹس کیے گئے تھے۔ حمیرہ نے سبز رنگ کی ریشمی پاؤں تک آتی لمبی فراک پہن رکھی تھی جس پر حسین کڑھائی کا کام ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے فراک پر ستارے رات کی چاندنی میں جگمگا رہے تھے۔ نیچرل میک اپ اور خوبصورت جیولری اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ زویا نے مسٹرڈ اور گرین کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور حسین بال جو شانوں پر بکھرے ہوئے تھے وہ اس محفل میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیدر کی نگاہیں زویا سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ کر حمیرہ سے شادی کر رہا تھا جبکہ اس کا دماغ اور آنکھیں دونوں زویا کی منتظر تھی۔ رومان شاہ نے مہندی میں شرکت نہیں کی تھی، وہ تبلیغ پر گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی صبح بارات والے دن تھی۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ اگلی ہی صبح بارات کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک خوبصورت میرج ہال جو بارات کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ زویا اور حمیرہ پارلر جانے کے لیے تیار تھیں۔ دادا سائیں اور نجمہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ رقیہ ملازموں سے کہہ کر سامان گاڑی میں رکھوا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر غصے سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا جہاں حمیرہ اور زویا بھی پارلر کے لیے نکلنے ہی والی تھی۔ وہ کہنے لگا اماں، دادا سائیں سب ادھر آئیے، میری بات سنیے۔ دادا سائیں گھبراہٹ سے اٹھ کر کہنے لگے بیٹا کیا ہوا، خیر تو ہے نا؟ ادھر کھڑے سب لوگ حیدر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حیدر کہنے لگا اماں آپ جانتی ہیں نا کہ میں نے حمیرہ کے لیے کل ایک ڈائمنڈ رنگ خریدی تھی، اور زویا تم بھی تو جانتی ہو نا، تمہارے سامنے ہی میں نے لی تھی نا۔ زویا کہنے لگی ہاں حیدر کیوں، خیریت ہے نا؟ اس کی ماں کہنے لگی کیا ہوا بیٹا، کہاں گئی رنگ؟
حیدر کہنے لگا ماں وہ میرے کمرے میں نہیں ہے، میں نے ڈریسنگ کے دراز میں رکھی تھی، میں نے پورا کمرہ چھان مارا، وہ رنگ نہیں مل رہی، وہ اتنی مہنگی رنگ تھی دادا سائیں۔ دادا سائیں کہنے لگے حیدر ادھر ہی دیکھو، ادھر ہی ہوگی، یا پھر ملازموں نے کام کرتے ہوئے کہیں رکھ دی ہوگی، ان سے پوچھ لو، اور تمہارے لیے ایک ڈائمنڈ رنگ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ تم سے ایسی 100 خرید سکتے ہو، پھر ایک رنگ کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس کی ماں دل پر ہاتھ رکھے کہنے لگی ارے کیوں ابا جی، میرا بیٹا کوئی حرام کماتا ہے کیا؟ اس گھر سے چیزیں غائب ہوتی رہیں گی اور ہم چپ رہیں گے؟ اس نے سب ملازموں کو آواز دی جو اس کے کمرے میں رنگ ڈھونڈنے چلے گئے تھے۔ گھر والے سب حیدر کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ نجمہ اور رقیہ بھی پوری حویلی چھان ماری لیکن وہ رنگ کہیں نہیں ملی تھی۔ دادا سائیں کہنے لگے حیدر ہمیں دیر ہو رہی ہے، سب مہمان ہال میں پہنچنے والے ہوں گے، اور بچے نے بھی تو پارلر جانا ہے ابھی، دیکھو میں تمہیں ہمیرا کے لیے بعد میں ویسی ہی رنگ خرید دوں گا، ابھی تماشا مت کھڑا کر۔ حیدر نے کچھ سوچتے ہوئے ملازمہ کو بلا کر کہنے لگا جا کر زویا کا کمرہ چیک کرو۔ زویا کے تو جیسے رنگ ہی اڑ گئے، اس کو حیدر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے کہنے لگی حیدر کیا تمہیں مجھ پر کوئی شک ہے؟ میں کیوں اپنی بہن کی خوشیوں کی قاتل بنوں گی؟ اور میں وہ رنگ کیوں چرانے لگی بھلا؟ میرے پاس کوئی پیسوں کی کمی ہے کیا؟ شکر ہے اللہ کا میرے دادا سائیں اور میرے بابا کی کمائی میرے لیے کافی ہے۔ ملازمہ حیدر کے کہنے پر زویا کا کمرہ چیک کرنے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہاتھ میں رنگ پکڑے آئی اور کہنے لگی صاحب جی یہ زویا بی بی کے بیگ میں پڑی ہوئی تھی۔ زویا کو اپنی موجودگی پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیسے اپنا سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ ٹپ ٹپ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے، اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی۔ دادا سائیں اور ہمیرا بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ زویا کی ماں کہنے لگی زویا یہ کیا ہے اور یہ رنگ تمہارے کمرے میں کیسے آئی؟ زویا اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے کہنے لگی امی یقین کریں مجھے نہیں پتا۔ حیدر غصے سے کہنے لگا زویا ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچ تو لیتی، اگر تمہیں یہ رنگ اتنی ہی پسند تھی تو تمہیں میں نے کل آفر کی تو تھی کہ میں تمہیں خرید دیتا ہوں، لیکن نہیں، تمہاری نظر تو اسی رنگ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ تم ایک دفعہ مجھے کہہ کر تو دیکھتی، میں تمہیں ایسی 1000 رنگ لا دیتا، پر یہ حرکت کر کے تم نے چور ہونے کا ثبوت دیا ہے، تم چور ہو۔ زویا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں کوئی پگھلا ہوا سیسا ڈال گیا ہو، اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا، اس پر الزام کے بعد الزام لگایا جا رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگی دادا سائیں میں بھلا اپنی ہی بہن کی چیزیں کیوں چرانے لگی؟ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی تائی کہنے لگی دفع ہو جاؤ تم میری نظروں سے، اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے تمہیں کہ تم چوریاں کرنے پر اتر آئی ہو۔ اسے اب اور نہیں سنا جا رہا تھا، وہ روتی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ہمیرا اور اس کی ماں جانتی تھی کہ زویا ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ دادا سائیں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ دادا سائیں بے بسی سے لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگے چلو بچوں، نکاح کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے، آگے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، ہمیں پہنچنا ہوگا، مہمان آ رہے ہوں گے، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ نجمہ کہنے لگی ہمیرا میں جانتی ہوں زویا پارلر نہیں جائے گی، اسی لیے میں تمہیں پارلر لے جاتی ہوں۔ زویا کی ماں اور ہمیرا جانتی تھی کہ زویا کو دلی دکھ ہوا ہے، اسی لیے ابھی وہ شدید صدمے میں تھی، وہ کسی کے لاکھ کہنے پر بھی شادی میں شرکت نہیں کرنے والی تھی۔ ہمیرا کی بھی مجبوری تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ پارلر چلی گئی، جبکہ رقیہ اور دادا سائیں بھی ہال میں چلے گئے تھے۔ حیدر کسی کام سے گھر آیا، اس کی سازش کامیاب ہونے لگی، اس نے زویا کا دروازہ بجایا، لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا، وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی، کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ حیدر زوردار قہقہ لگا رہا تھا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں تم چور نہیں ہو، یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، ہاں پر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہاری بہن اور تمہاری ماں کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ زویا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ روتی ہوئی کہنے لگی کیا بات ماننی پڑے گی اب مجھے؟ پہلے ہی آپ نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، میں تو آپ سے یہ امید بھی نہیں کر سکتی تھی، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا آئیڈیل سمجھا تھا، ہمیشہ ہر موقع پر آپ سے امپریس ہوتی تھی، لیکن آپ نے میرا یقین، میرا اعتبار سب کچھ توڑ کر رکھ دیا ہے۔ حیدر کہنے لگا اچھا میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ زویا کہنے لگی کہاں؟ وہ کہنے لگا آج رات تم میرے ساتھ فارم ہاؤس پر گزارو، ورنہ میں تمہاری بہن سے شادی کر کے اگلے ہی دن اسے طلاق دے دوں گا،
پھر اس پر طلاق کا دھبا لگا رہے گا اور ہمیشہ وہ اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہے گی۔ زویا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنی بہن اور اپنی ماں کی عزت بچانی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچتی حیدر کے ساتھ فارم ہاؤس پر چلی گئی تھی۔ فارم ہاؤس کا منظر اس کے لیے سب خدشات سے بڑھ کر خوفناک تھا۔ نیم برہنہ کپڑے پہنے ہوئی لڑکیاں، شراب کی بوتلیں اور شیطانی مسکراہٹ سجائے ہوئے آدمی وہاں اپنی عیش و عشرت میں مصروف تھے۔ یہ سب منظر دیکھ کر ایک دفعہ پھر زویا تو ایک دم ہکی بکی رہ گئی تھی۔ حیدر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈارلنگ اندر آؤ نا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ حیدر شاہ کہنے لگا، صرف ایک رات میرے ساتھ گزار لو، اس کے بعد پھر بے شک تم مجھ سے شادی نہ کرنا۔ دیکھو نا، تمہاری بہن بھی میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہال میں سب مہمان میرا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے زیادہ انتظار مت کرواؤ، چلو اور کمرے میں مجھے اپنا دیدار کرواؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ زویا کا اٹھتا ہاتھ اس کے گالوں کو سرخ کر گیا۔ چٹاخ! اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ سارا مجمع جو رقص کرنے میں مصروف تھا حیدر شاہ کو دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں زویا اپنے فون پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیدر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ زویا کتنی بہادر ہے، لیکن حیدر اس کے غصے سے اور اس کی بہادری سے لا علم تھا۔ دوسری طرف بڑے ہال میں شاہ خاندان کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ ابھی تک حیدر ہال نہیں پہنچا تھا، جبکہ حمیرہ دلہن بنی سجی سنوری سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب بھی نکاح پڑھانے آ گئے تھے۔ حیدر کو لاکھ فون کیے گھر والوں نے، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ رومان بھی شادی میں شرکت کر چکا تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی، رومان تم ایک دفعہ جا کر دیکھو تو صحیح، نہ جانے کہاں رہ گیا یہ لڑکا۔ دادا صاحب ان کے قریب آئے، کہنے لگے، مجھے نہیں لگتا حیدر آئے گا۔ خاندان کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی، ضلالت ہو کر رہ جائے گی، اور وہ بچی اس پر کیا گزر رہی ہے تم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کب سے انتظار کر رہی ہے اس کا۔ سب مہمانوں نے کھانا بھی کھا لیا اور نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ رقیہ کہنے لگی، ابا جی میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نجمہ بھی ان کے قریب آئی اور کہنے لگی، ابا جی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 5 منٹ میں حیدر نہ آیا تو وہ چلے جائیں گے، انہوں نے دوسری جگہ بھی نکاح پڑھانے جانا ہے۔ گھر والوں پر قیامت گزر رہی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا صاحب کہنے لگے، ٹھیک ہے پھر رومان کرے گا حمیرہ سے شادی، خاندان کی عزت بچانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ رومان جو نظر جھکائے کھڑا تھا ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی ماں کہنے لگی، ہاں رومان تم کر لو حمیرہ سے شادی، میں کیا کروں، حیدر نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومان بے بسی سے کہنے لگا، اماں آپ ہی تو کہتی تھی کہ میں کسی کام کا نہیں اور میرے ساتھ رہنے والی لڑکی بھوکی رہے گی، اور اب آپ کیوں مجھے بلی کا بکرا بنا رہی ہیں؟ حمیرہ کی ماں آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑتی کہنے لگی، بیٹا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تمہیں اللہ اجر دے گا بیٹا، کر لو میری بیٹی سے شادی۔ رومان نہایت شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، وہ گھر والوں کی مرضی کے آگے سر جھکا گیا۔ حمیرہ اور رومان کا نکاح ہو چکا تھا، وہ دونوں گھر آ گئے تھے، لیکن حیدر ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ زویا بھی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ زویا کو کمرے میں نہ پا کر اس کی ماں نے پورے گھر میں ہنگامہ کر دیا تھا، ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حویلی کے اندر زویا داخل ہوئی اور پولیس جو حیدر کو ہتھ کڑیاں پہنائے اندر لا رہی تھی۔ حمیرہ اور رومان اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ دادا سائیں، نجمہ اور رقیہ یہ سب منظر دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے تھے۔ حیدر کی ماں روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس گئی تھی اور کہنے لگی، یہ کیا ہوا اور کس نے کیا یہ سب کچھ، کس جرم کی سزا مل رہی ہے تمہیں؟ زویا غصے سے غرائی اور کہنے لگی، تائی جان ادھر میری طرف دیکھیے، آپ کا بیٹا نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت اور زندگیاں تباہ کر چکا ہے، اور آج مجھے بھی دھمکی دے کر یہ اپنے فارم ہاؤس لے کر گیا تھا، وہی فارم ہاؤس جس کی تعمیر ہونے پر آپ کا سر فخر سے بلند ہوا تھا۔ آپ کیا سمجھتی تھی کہ آپ کے بیٹے نے دن رات کی محنت کی تھی اسی لیے آج وہ کامیاب تھا؟ نہیں، یہ اسمگلنگ کا کاروبار کرتا تھا۔ پولیس نہ جانے کتنے سالوں سے اسے ڈھونڈ رہی تھی، اور جب میں فارم ہاؤس پر گئی تو اس کے سارے راز فاش ہو چکے تھے۔ دادا سائیں سمیت سب کے قدم لرز رہے تھے۔
رومان اور حمیرہ بھی شور سن کر نیچے آ گئے تھے۔ حمیرہ اپنا لہنگا سمیٹے وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ سب کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل رہے تھے۔ پولیس اسے گھسیٹ کر تھانے لے جا چکی تھی۔ اس کی ماں آج اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ وہی بیٹا جس پر وہ ہمیشہ فخر کرتی تھی، آج اسی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اور جس بیٹے کو وہ ہمیشہ دھتکارتی تھی، وہ نکمہ ہونے کا طعنہ دیتی تھی، وہ آج دین سے ملی ہوئی تربیت کے ذریعے اپنے گھر کی عزت بچا چکا تھا۔ حیدر کو 5 سال کی سزائے قید سنائی گئی تھی۔ دادا سائیں زہر کے قریب آئی اور کہنے لگی، شاباش بیٹا، یہ ہوتی ہے بہادری۔ میں تب بھی جانتا تھا کہ حیدر تجھ پر الزام لگا رہا ہے چوری کا، لیکن بیٹا اس وقت خاندان کی عزت کا سوال تھا، ہمیں دیر ہو رہی تھی، اسی لیے میں تجھے کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ بیٹا مجھے تجھ پر فخر ہے۔ زہر روتی ہوئی اپنی بہن کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، بچوں مجھے معاف کر دینا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ حیدر سے آپ کی شادی نہ ہو۔ مجھے تو اس کی حقیقت بعد میں پتہ چلی۔ میرا روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں زویا، ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ہوتا ہے۔ اور دیکھو نا، رومان جیسا شخص میری زندگی میں لکھ دیا گیا۔ تم جانتی ہو، ہال میں میں نے اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ نہ میرے پاس تم تھی، نہ ہی حیدر آیا تھا۔ مجھے یہ تھا کہ میری ساری زندگی کے لیے اکیلی رہ جاؤں گی، لیکن نہیں، رومان نے بغیر کچھ سوچے سمجھے میرا ساتھ دیا، اسے میری عزت بچائی۔ زویا، اس نے میرے ساتھ نکاح کیا۔ لاؤنج میں کھڑے سب لوگ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا اور ان کے دکھوں کے مرہم بھرتے جا رہے تھے۔ زویا نے اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر لی تھی اور وہ پڑھ لکھ کر محنت کر کے ایک کامیاب سرجن ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس کا کریئر، اس کا فیوچر اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، جبکہ حمیرہ اور رومان دونوں ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھل گئے تھے۔ حیدر کی ماں کو بھی نصیحت لگ گئی تھی کہ ہر چمکتی چیز واقعی سونا نہیں ہوتی۔ وہ جس بیٹے کو اپنا فخر سمجھتی تھی، اس پر غرور کرتی تھی، وہی بیٹا حرام کا کمایا ہوا کھاتا تھا، جبکہ رومان اپنے حافظ قرآن ہونے کا ثبوت دے گیا تھا۔ اس کہانی سے یہ حاصل ہوا کہ ہمیشہ اس انسان کو کامیاب مت سمجھو جو دنیا کو لے کر چلتا ہے، بلکہ کامیاب وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ بے شک کامیابیاں اسی کے مقدر میں لکھی ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک بات بیٹیوں کی ہے، تو بیٹیوں کو اتنا بہادر تو ہونا چاہیے کہ ان پر اٹھنے والی ہر انگلی کا وہ بہادری سے جواب دے سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔